Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture 10, and the title of the lecture 10 is Setting Product Strategy. So today we will go into the detail of product, what is product, and how you can make strategies for product. Let's first we have what we will cover in today's lecture. The first we will cover what are the characteristics of products and how do marketers classify products. Actually we are going into the details of product कि प्रोडक्ट क्या होती है, उसके characteristics क्या होते हैं, from marketing point of view उसके क्या advantages हैं, और while if you want to make strategies for product आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है. How can companies differentiate products? Again we have a discussion if suppose the companies are offering the same product, how can they create even differentiation in their products? Then how can a company build and manage its product mix and product lines? हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोडक्ट मिक्स क्या है, प्रोडक्ट लाइंस क्या होती हैं, और कंपनीज जो सी हैं उनको कैसे उनको एस्टेब्लिश करती हैं, उनको कैसे मैनेज करती हैं. सो वी हैव अ लॉट ऑफ डिस्कशन अबाउट प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रोडक्ट लाइंस. और उसके बाद है कि हाउ कैन कंपनीज कंबाइन प्रोडक्ट्स टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग को ब्रांड्स और इंग्रेडिएंट्स ब्रांड, ये कंपनीज ब्रांड्स कैसे एस्टेब्लिश करती हैं. और उसके बाद then we will discuss how can companies use packaging, labeling, warranties and guarantees as marketing tools. So we are starting from what is a product. As per the definition, a product is anything that can be offered to a market to satisfy a want or need, including physical goods, services, experiences, events, persons, places, properties, organizations, information and ideas. देखिए कितनी क्या नाम है कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट में क्या है कि क्या नाम है ये फिजिकल गुड्स भी हो सकती हैं, ये सर्विसेज भी हो सकती हैं, ये एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, ये इवेंट्स भी हो सकते हैं, पर्सन्स भी हो सकते हैं, प्लेसेस भी हैं, प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, इंफॉर्मेशंस भी हैं एंड आइडियाज़ भी हैं. So this is basically all about the product definition. Then we will go into the detail of 5 product levels. Every product has 5 levels, and these levels are, first one is the core benefit, that is lies in the center here. Then we have the generic product, then we have the expected product, then we have the augmented product, and then we have potential product. In this slide actually I just want to share with you okay, it's from in the center we have the core product, and on the extreme outer side we have the potential product. And in the coming slides we will go into the details okay, what are the core benefit, generic product, expected product, augmented products and potential products. So first we will discuss the core benefit. A product that is offering a core benefit. What is core benefit? Is the service or benefit the customer is really buying. ठीक है कि आप कोर में यानी कि बेनिफिट्स में किसी भी प्रोडक्ट का जो कोर बेनिफिट है वो क्या है, वो बेसिकली वो चीज़ है कि जो एक्चुअली कस्टमर जो है बाई कर रहे हैं. इसके लिए मैंने एक एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, और हम इसी एग्जांपल को लेकर चलेंगे इस 5 प्रोडक्ट लेवल्स में. कि सपोज एक जो होटल का गेस्ट जो है जब वो किसी भी होटल के रूम के लिए जाता है तो वो उसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है. जब हम लेते हैं कोर बेनिफिट की बात करते हैं, ठीक है, जहाँ से हम प्रोडक्ट लेवल को स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक होटल का जो गेस्ट होता है उसकी जो सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है रेस्ट एंड स्लीप. उसको होटल का रूम क्यों चाहिए कि वो वहाँ पर आराम करना चाह रहा है, वो अपनी नींद पूरी करना चाह रहा है. दिस इज़ द कोर बेनिफिट दैट ही इज़ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ होटल एज अ प्रोडक्ट.
اچھا اس کے بعد نیکسٹ آپ کے آتا ہے کہ بیسک پروڈکٹ. اب آپ کی جو سی ہے کہ وہ بیسک پروڈکٹ کیا ہوتی ہے. بیسک پروڈکٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ سپوز اف یو ٹیک دی سیم ایگزامپل, تو اب وہ یہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ جو ہوٹل کا جو گیسٹ ہے کہ جب وہ کیا نام ہے کسی بھی ہوٹل کے روم میں جائے تو وہاں پر ایک بیڈ ہو, اس کے ساتھ یعنی کہ اس کو باتھ روم کی فیسلٹی ہونی چاہیے, وہاں پر ٹاول ہونا چاہیے, ایک ڈیسک ہو, ڈریسر ہو, کلوزٹ ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کسی بھی ایک جب میں ہوٹل کے روم میں جاؤں گا تو وہاں پر مجھے یہ بیسک جو سی ہے نا یہ چیزیں مجھے ملنی چاہیے, اور یہ اس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں فرام اے بیسک پروڈکٹ. اب اس کے بعد آتا ہے نیکسٹ جو سے ہے کہ ایکسپیکٹڈ پروڈکٹ. اب یہ جو لیول جو سے ہیں یہ 5 لیولز اس میں یعنی کہ انکریز ہوتے جا رہی ہیں ایکسپیکٹیشنز جو سی ہیں. کور بینیفٹ میں تو اس کو کیا نام ہے چاہیے تھا ریسٹ اینڈ سلیپ چاہیے تھا, بیسک میں آ کے اس نے کہا کہ اس میں بیڈ بھی ہونا چاہیے, اس میں واش روم باتھ روم بھی ہونا چاہیے, اس میں ٹاول بھی ہو, ڈیسک بھی ہو, یہ چیزیں. اب ایکسپیکٹڈ پروڈکٹس میں کیا ہے کہ ہی از ایکسپیکٹنگ کہ جی بیڈ جو ہے وہ کلین ہونا چاہیے, ٹاول جو سے ہیں وہ بھی فریش ہونے چاہیے, ورکنگ لیمپس ہونے چاہیے, اینڈ کوائٹنیس ہونی چاہیے کہ وہاں پر کسی قسم کا شور و غل نہیں ہونا چاہیے, ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے, چیزیں جو ہیں صاف ستھری ہونی چاہیے. اب یہ اس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ نمبر 4 پہ آپ کا آ رہا ہے آگمنٹڈ پروڈکٹ. اب آگمنٹڈ پروڈکٹس کیا ہیں کہ جی ایکسیڈز کسٹمر ایکسپیکٹیشنز. دیکھیں وہ تو اس کی تھی نا کہ مجھے صاف ستھرا کوائٹنیس مل جائے, لیکن آگمنٹڈ پروڈکٹس میں یہ ہے کہ ایکسیڈز کسٹمر ایکسپیکٹیشنز کہ اس کی جو ایکسپیکٹیشن ہے اس سے بڑھ کے اگر آپ اس کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو اٹ ول بیکم دی آگمنٹڈ پروڈکٹ. اب ہمارے اسی کیس میں کیا ہے کہ جی آپ نے اس کو کیا نام میں کوئی ویلکم بکے دے دیا, یا آپ نے اس کو فروٹ باسکٹ دے دی, یا آپ نے اس کو کوئی ڈسکاؤنٹڈ کوپن دے دیا, ٹھیک ہے, یا آپ نے اس کو کیا نام ہے اپنے ہی ہوٹل کے کہیں پر اگر آپ کے کوئی جم ہے یا اس کی آپ نے کمپلیمنٹری اس کو کوئی آفر دے دی, تو دیٹ از آگمنٹڈ پروڈکٹ کہ جو اس کی ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ ہے کہ آپ نے وہ ساری چیزیں تو پرووائڈ کر دی, اس کی کور پروڈکٹ, اس کی بیسک, اس کی کیا نام ہے ایکسپیکٹیشنز, اب آپ it سے بڑھ کر اگر کوئی چیز دے رہے ہیں تو دیٹ ول بیکم آگمنٹڈ پروڈکٹ. اچھا اس کے بعد ایک ہوتا ہے کہ پوٹینشیل پروڈکٹ. اب پوٹینشیل پروڈکٹ کیا ہوتی ہے کہ آفرنگ مائٹ انڈرگو ان دی فیوچر, کہ آپ کوئی ایسی چیز جو سی ہے کہ جو کہ آپ اس کو فیوچر میں دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. دس ول بیکم پوٹینشیل پروڈکٹ کہ آپ کسی بھی پروڈکٹ پہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اس یعنی کہ یہ جو 5 پروڈکٹ لیولز ہیں اس کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کور پروڈکٹ تو جو ہے وہ تو آپ اس کی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس کیٹیگری میں جا رہے ہیں اور اسی کور پروڈکٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ جی بیسک کیا ہے کہ جو کہ آپ کے کمپیٹیٹر جو ایوری باڈی از آفرنگ. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا نیکسٹ جو ہے کہ آپ اس میں ایکسپیکٹڈ جو سی ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ایک کنزیومر کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. جیسے آج کل کسی زمانے میں ہو سکتا ہے کہ وائی فائی جو ہے وہ آگمنٹڈ پروڈکٹ ہو, لیکن آج کل وہ ایکسپیکٹڈ پروڈکٹس ہیں. یہ ہر گیسٹ جو ہے ایکسپیکٹ کرتے ہیں جب کسی ہوٹل میں جائے وہاں پر انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہو, وائی فائی انوائرمنٹ ہو, ٹھیک ہے. لیکن کسی زمانے میں ہو سکتا ہے کہ جی بلکہ پوٹینشیل وہ پروڈکٹ ہو کہ جی وی ول پرووائڈ وائی فائی ان آور یعنی کہ رومز, لیکن ابھی یہ ایکسپیکٹ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کے جو 5 پروڈکٹ لیولز جو سے ہیں اور اس میں آپ جو چیزیں مینشن کر رہے ہیں یہ چینج ہوتی رہتی ہیں. جتنی زیادہ آپ ایڈوانس مارکیٹ یا سوفسٹیکیٹڈ مارکیٹ میں جائیں گے وہاں پر پروڈکٹ لیول بھی اسی حساب سے چینج ہوں گے. اسی طرح کیا نام ہے ود دی پیسیج آف ٹائم جو سے امپروومنٹ آتی ہیں, ڈیولپمنٹ آتی ہیں, تو لوگ جو سے اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایکسپیکٹیشنز جو سی ہوتی ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں. تو یہ تو بات ہی جی کیا نام ہے 5 پروڈکٹ لیولز کی جو ابھی ہم نے ڈسکس کی ہے. اس کے بعد پروڈکٹ کلاسیفیکیشن اسکیمز ہیں. یہ پروڈکٹ کلاسیفیکیشن اسکیم میں ہم لوگ اس میں پروڈکٹ کو کہاں کہاں پہ کلاسیفائی کرتے ہیں. کچھ میں یعنی کہ ایک ہے ڈیوریبلٹی ہے, اس کے بعد ٹینجیبلٹی ہے, اس کے بعد یوز ہے. کہ جب ہم پروڈکٹ کی اسکیمز بناتے ہیں, کلاسیفیکیشن اسکیمز کو ہم ڈیولپ کرتے ہیں, یا تو ہم ڈیوریبلٹی کی بات کرتے ہیں, یا ہم اس کے ٹینجیبلٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں, یا ہم اس کے یوزز کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے. لیٹس سے کہ جی ڈیوریبلٹی اینڈ ٹینجیبلٹی کیا چیز ہے.
اب اس میں یہ ہے کہ ایک جو سے آتا ہے اس کی یعنی کہ ڈفرنٹ ٹائپس ہیں. ایک ہوتا ہے نان ڈیوریبل گڈس. اب نان ڈیوریبل گڈس کون سی ہیں؟ ٹینجیبل گڈس نارملی کنزیومڈ ان ون اور اے فیو یوزز, فار ایگزامپل سافٹ ڈرنکس اینڈ سوپ ایکسیٹرا. اب یہ نان ڈیوریبل گڈس وہ ہیں کہ جن کی کیا نام ہے یعنی کہ یوزیج بہت زیادہ ہوتا ہے, اور جو کسٹمر بھی جو ہے اس کو اتنی کوئی وہ یعنی کہ ان ٹرم آف اٹ سلیکشن وہ اس پہ اتنا کوئی ٹائم ویسٹ نہیں کرتا. اور وہ کیا ہیں جیسے سافٹ ڈرنک ہے, ٹھیک ہے میں نے پیپسی ڈیمانڈ کیا, وہ کہتا جی پیپسی نہیں ہے کوک ہے, میں نے کہا جی ٹھیک ہے دے دیں. میں نے اسپرائٹ مانگی, اس نے کہا جی اسپرائٹ نہیں ہے, 7 اپ ہے نو ایشو, فینٹا نہیں ہے مرنڈا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ کنزیوم ہو جاتی ہیں اور ان کی یعنی کہ اتنے یعنی کہ کوئی مودریشن نہیں ہوتی ان کی سلیکشن میں. سوپ ہے, ان کو ہم کہتے ہیں نان ڈیوریبل گڈس. پھر اس کے بعد آتی ہیں ڈیوریبل گڈس. ٹینجیبل گڈس دیٹ نارملی سروائیو مینی یوزز, فار ایگزامپل ریفریجریٹرز, مشین, ٹولز اینڈ کلوتھنگ. اب یہ آپ کے ڈیوریبل گڈس ہیں کہ جو آپ کے ساتھ کچھ عرصہ رہتی ہیں, آپ اس کو اگین اینڈ اگین یوز کرتے ہیں. اور اس ایگزامپل میں اس نے کیا دیا کہ ریفریجریٹرز آپ کی مشین ٹولز آتے ہیں اگر آپ انڈسٹری میں اس میں یوز کر رہے ہیں. اس کو اگین کلوتھنگ بھی جو ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دفعہ کیا نام ہے اس کو یوز کیا اور اس کو ڈسکارڈ کر دیا, اور بہت ایکسیپشنل کیس ہے. لیکن نارملی یہ ہے کہ ہم ان کو اگین اینڈ اگین اس کو ہم یوز کرتے ہیں. پھر سروسز, انٹینجیبل, انسیپریبل, ویریبل اینڈ پیریشیبل پروڈکٹس. اب سروسز کو اس نے کیا کہہ دیا کہ یہ انٹینجیبل ہیں, آپ ان کو میم نہیں کرتے, انسیپریبل ہیں, ان کو آپ سیپریٹ نہیں کر سکتے, ویریبل ہیں, ویریشن آتی ہے, پیریشیبل ہے کہ اتنی اس کی کوئی وہ لائف نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں کیا آتے ہیں آپ کی لیگل سروسز آ جاتی ہیں, آپ کی اپلائنس ریپیئرنگ آ جاتی ہیں, آپ کی ہیئر کٹس وغیرہ, یہ ساری کیا ہیں بیسیکلی سروسز ہیں. اور ہم ڈسکس کیا کر رہے ہیں, ہم پروڈکٹ ڈیوریبلٹی اینڈ ٹینجیبلٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں, جس میں ہم نے نان ڈیوریبل گڈس, ڈیوریبل گڈس اینڈ سروسز کو ڈسکس کیا. اس کے بعد آتی ہیں کنزیومر گڈس کلاسیفیکیشن, کہ جب جو کنزیومر گڈس ہیں اس کی جب ہم کلاسیفیکیشن کریں گے تو وہ ان کی کلاسیفیکیشن کیا ہے. کنزیومر گڈس کی کلاسیفیکیشن میں سب سے پہلے آپ کی آتی ہے کنوینئنس گڈس, پرچیز فریکوینٹلی, امیجیٹلی اینڈ ود منیمم آف ایفرٹس. فار ایگزامپل اگین وہی آپ کے سافٹ ڈرنکس آ رہے ہیں, نیوز پیپرز آ رہے ہیں اینڈ سوپس ایکسیٹرا. کنزیومر پوائنٹ آف ویو سے اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کنزیومر کچھ پروڈکٹس کو کہتے ہیں کنوینئنس گڈس. کنوینئنس گڈس وہ ہیں کہ جو آپ کو ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں, آپ کو ان کو مارکیٹ میں بہت ساری جگہوں پہ پلیس کرنا ہوتا ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں یہ سافٹ ڈرنک آپ کو ہر یعنی کہ چھوٹی بڑی دکان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس پاس کتنی رینج کتنی ورائٹی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی ہر کارنر شاپ پر آپ کو سافٹ ڈرنکس مل جائیں گی. نیوز پیپرز ہیں, اس طرح کی بھی اویلیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, شاپس پہ اویلیبل ہیں, ہاکر لے کے پھر رہے ہیں, آپ کے گھر پہ ڈلیور ہو رہے ہیں. تو کیونکہ یہ بھی جو ہے کنوینئنس گڈ ہے, ہر کوئی یہ چاہتا ہے. اس کے لیے کسی نیوز پیپر کے لیے کوئی اتنا بادر نہیں کرے گا کہ وہ سارا دن کوئی 8-10 دکانیں اس کو وزٹ کر, اس کو جہاں سے وہ مل جائے گا اسے نیوز پیپر لینا ہے, اویلیبل ہے تو اس کو پک کر لے گا, اس کے لیے اس کو کوئی سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سملرلی آپ کے یہ سوپس وغیرہ یہ بھی کنوینئنس گڈس کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اس کے مقابلے میں ایک اور یعنی کہ کلاسیفیکیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں شاپنگ گڈس. اب شاپنگ گڈس کیا ہے کہ کنزیومر کمپیئرز آن سچ بیسز سوٹیبلٹی, کوالٹی, پرائز اینڈ اسٹائل. فار ایگزامپل فرنیچر, کلوتھنگ اینڈ اپلائنسز. اب بیسیکلی کیا ہے کہ ایز کمپیئر ٹو کنوینئنس گڈ, شاپنگ گڈس میں یہ ہے کہ کنزیومر جو ہے اس پہ تھوڑا سا یعنی کہ ٹائم سپینڈ کرتا ہے, اس سے کمپیریزن کرتا ہے, سرچ کرتا ہے, ایک سے دوسرے برانڈ پہ جاتا ہے, ان کا یعنی کہ انالیسس کرتا ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اس نے دیکھا اور اس نے امیجیٹ ڈیسیجن لیا اور اس نے وہ چیز جو سی ہے اس کو خرید لیا. اچھا, اس کے بعد اسپیشلٹی ہے, ہیو یونیک کریکٹرسٹک اینڈ نیڈ اسپیشل پرچیزنگ ایفرٹس. دیکھیں اسپیشلٹی گڈ میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ یونیک کریکٹرسٹکس اینڈ نیڈ اسپیشل پرچیزنگ ایفرٹس. فار ایگزامپل کار, اسٹیریو کمپوننٹس اینڈ فوٹوگرافک اکوپمنٹ.
اب یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ نے کیا نام ہے، آپ کہیں جو مارکیٹ میں گیا تھا تو بس وہ میں کار خرید کر لے آیا ہوں. اٹس امپاسبل. کار خریدنے کے لیے کہ پہلے آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے کون سی گاڑی خریدنی ہے، ٹھیک ہے، کون سے میک پہ جانا ہے، کون سے برانڈ پہ جانا ہے، نیو پہ جانا ہے، اولڈ پہ جانا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اس کے لیے ایفرٹ کریں گے، آپ اس کی سرچ کریں گے. تو یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ہیں یہ ساری اسپیشلٹی گوڈس کی کیٹیگری میں آتی ہیں. سملرلی فوٹوگرافک ایکوپمنٹس ہیں. اگر آپ فوٹوگرافک ایکوپمنٹس لینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے لیے بھی کمپیریزن کریں گے، سرچ کریں گے، انالیسس کریں گے، اینڈ یو ول مے بی یو وزٹ سو مینی شاپس before deciding, before finalizing. And the next is unsought products. Consumer does not know about or does not normally think of buying. اب یہ جی وہ پروڈکٹس ہیں کہ یا تو کنزیومر کو ان کا معلوم ہی نہیں ہے، یا کنزیومر جو ہے ان کو یعنی کہ خریدنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اور اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ لائف انشورنس، انسائکلوپیڈیاز، ریفرنس بکس ایکسیٹرا. اب دیکھیں ہمیں معلوم ہے کہ چلیں لائف انشورنس، لیکن ہمیں ان کی ڈیٹیل نہیں معلوم کہ جی کون سی لائف انشورنس ہے، اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے، ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے، اس لائف انشورنس پالیسی میں اور دوسری لائف انشورنس پالیسی میں کیا فرق ہے. ہم لوگ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، ہم اس کی ضرورت سمجھتے نہیں ہیں. انسائکلوپیڈیاز بہت ہیلپ فل ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس انسائکلوپیڈیاز ہیں یا وہ اس کو خریدنا چاہتے ہیں. ریفرنس بک، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی ریفرنس بک جو سی ہیں بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں معلوم ہی نہیں کون سی ریفرنس بک کی بات ہو رہی ہے، یا ہمارا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ان ٹرم آف بائنگ. انڈسٹریل گوڈس کلاسیفیکیشن، سملرلی انڈسٹریل گوڈس کو، یہ تو ہم نے کنزیومر گوڈس کو کیا تھا، اب ہم اس طرح یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ انڈسٹریل گوڈس میں کلاسیفیکیشن کیسے ہوتی ہے. اور انڈسٹریل گوڈس کی جو کلاسیفیکیشن ہے اس کے ساتھ ہم ایک تھوڑا سا کمپیریزن بھی کرنا چاہ رہے ہیں. ہم یہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو کنزیومر گوڈز ہیں اور انڈسٹریل گوڈز میں اس کی کلاسیفیکیشن میں فرق کیا ہے. انڈسٹریل گوڈز میں جو سے ایک آپ کی جو کلاسیفیکیشن آتی ہے وہ آتی ہے مٹیریلز اینڈ پارٹس. اب اس میں بھی آگے جا کے کیا نام ہے دو اس کی یعنی کہ فردر یعنی سب کلاسیفیکیشنز ہیں. ایک ہے را مٹیریلز اور دوسرا آتا ہے مینوفیکچرڈ مٹیریلز. مٹیریلز اینڈ پارٹس میں را مٹیریلز ہیں اور مینوفیکچرڈ مٹیریلز ہیں. پھر اس کے بعد کیپٹل آئٹمز آتے ہیں. کیپٹل آئٹمز میں آپ کے کمپوننٹ مٹیریلز آتے ہیں، فار ایگزامپل آئرن، یارن، سیمنٹ، وائرز ایکسیٹرا. یہ سارے آپ کے آتے ہیں کمپوننٹ مٹیریلز میں. دوسرا آپ کے آتے ہیں کمپوننٹ پارٹس، فار ایگزامپل اسمال موٹرز، ٹائرز، کیسٹنگ ایکسیٹرا. یہ ہم بات کر رہے ہیں انڈسٹریل گوڈس کلاسیفیکیشن کی، اور اس میں جو مین جو ہے وہ مٹیریل اینڈ پارٹس ہیں، جس میں را مٹیریلز بھی ہو سکتے ہیں، مینوفیکچر مٹیریلز بھی ہو سکتے ہیں. کیپٹل آئٹمز میں کمپوننٹ مٹیریلز بھی آ سکتے ہیں اور کمپوننٹ پارٹس بھی آ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک تھرڈ جو اس میں کلاسیفیکیشن دیٹ از سپلائز، بزنس سروسز. اب سپلائز میں آپ کے کیا آتے ہیں مینٹیننس اینڈ ریپیئر آئٹمس، ٹھیک ہے. اور سروسز میں بھی یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی مینٹیننس اور ریپیئرنگ سے ریلیٹڈ سروسز ہیں. تو اگر آپ انڈسٹریل گوڈس کی بات کریں گے، کیونکہ ہمیں دونوں چیزوں کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کنزیومر گوڈس میں کیا ہے اور انڈسٹریل گوڈس میں کیا فرق ہے. تو یہ جو سی کلاسیفیکیشن ہے یہ ہے آپ کی انڈسٹریل گوڈس کلاسیفیکیشن ہے. اور اس میں بھی جو ہے سپلائز، بزنس سروسز میں ایک اور جو ہے دیٹ از آپریٹنگ سپلائز. اب آپریٹنگ سپلائز میں آپ کے یہ آتے ہیں کہ اگین آپ کے یہ کنزیومیبل ہے کہ جیسے آپ کیا نام ہے کوئی آئل فل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی قسم کی آپ کی گیسز کی وہ فلنگ ہو رہی ہے، یا آپ کے کوئی فلٹر اس میں لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپریٹنگ سپلائز ہیں کہ جو آپ کے آپریشنز میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ کو ان سپلائز کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ سارے آئیں گے سپلائز اور بزنس سروسز میں. پھر ہم بات کریں گے اس کی کیا نام ہے پروڈکٹ ڈفرینشیشن کی. یہ لاسٹ لیکچر میں بھی ہم نے بات کی تھی، لیکن میں اس کی اتنی نہیں کہ میں نے آپ کو صرف اس کے کمپوننٹس بتائے تھے پروڈکٹ ڈفرینشیشن کے. لیکن اب میں تھوڑی سی اس کی آگے ون سٹیپ آگے جا کے نا اس کے ہر ایک کی ایسے ہر کمپوننٹ کے آگے میں آپ کو اس کے ایگزامپل دوں گا، تاکہ آپ کو یعنی کہ بخوبی اندازہ ہو جائے کہ اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے.
تو جو لاسٹ لیکچر تھا اس میں ہم نے یہ صرف یہ چیزیں ڈسکس کی تھیں کہ کمپوننٹ کیا تھا، اور اس میں نے ڈیلیبریٹلی آپ کو ایگزامپلس نہیں دی تھی. اور ابھی جو ہماری جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے اس میں ہم اگین وہی کمپوننٹ کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، پروڈکٹ سے ریلیٹڈ. اگر آپ نے پروڈکٹ ڈفرینشیشن کریٹ کرنی ہے تو آپ کے پاس ان ٹرم آف پروڈکٹ کون کون سے آپشنس ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ میں آپ کو ایگزامپلس دوں گا کہ آپ کیسے کیسے. تو ایٹ دی اینڈ آف یعنی کہ دس لیکچر یو ہیو اے ویری گڈ آئیڈیا اباؤٹ دا پروڈکٹس، پروڈکٹ کمپوننٹس. اس کے آگے یہ ہے کہ فردر اف یو وانٹ ٹو کریٹ ڈفرینشیشن ہاؤ یو کین کریٹ. تو پروڈکٹ فارم جو ہے اس میں آپ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں ڈفرینشیشن. یو کین کریٹ ڈفرینشیشن ان ٹرم آف سائز، ریڈیوس کر دیں، انکریز کر دیں. شیپ، آپ شیپ اس کی چینج کر سکتے ہیں. اینڈ فزیکل اسٹرکچر، وہ آپ اس کا. تو پروڈکٹ فارم میں جو ہے آپ کا سائز، شیپ اینڈ فزیکل اسٹرکچر آتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا کیا نام ہے نیکسٹ جو ہے فیچرز ہیں. فار ایگزامپل بیسک فنکشنز آف دی پروڈکٹ. کسی بھی پروڈکٹ کے جو بیسک فنکشنز ہوتے ہیں آپ اس میں کیا نام اس پہ کوئی ورکنگ کریں، اور آپ اس میں کہیں گے جی یہ جو ہے جیسے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی فیول ایفیشینٹ ہے، کہ اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو یہ بہت کم فیول کے ساتھ اس کے آپریشنز ہیں. یا کیا نام ہے نوائس فری، کہ کسی قسم کی شور نہیں آتا، ڈسٹربنس نہیں ہوتی جب یہ آپریشن اس کے ہوتے ہیں. فیچرز میں کیا نام ہے کوئی بھی اس پروڈکٹ کے جو ہے کہ آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی امپروومنٹ لا سکتے ہیں فرام دا ڈفرینشیشن پوائنٹ آف ویو سے. کسٹمائزیشن، میکنگ پروڈکٹ ایز پر دی ریکوائرمنٹس آف این انڈیویجول. ٹھیک ہے کہ آپ اس میں کسٹمائزیشن کر سکتے ہیں. ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ اس کے کیا کیا آپشن ہے، جہاں پہ ہم نے UBL کی کریڈٹ کارڈ کی ایگزامپل دی تھی کہ وہاں پر آپ ایون اس کو اتنا یعنی پرسنلائز کر سکتے ہیں کہ ایون یو کین پلیس یور اون پکچر آف یور اون چوائس. تو یہ ہے کسٹمائزیشن. اگین آپ ایک اور جو ہے سائڈ دیٹ از پرفارمنس. آپ پرفارمنس سائڈ پہ کام کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل لیول ایٹ وچ دی پروڈکٹس پرائمری کریکٹرسٹکس آپریٹ. ٹھیک ہے کہ وہ جو بھی اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے آپ اس اسٹینڈرڈ کے جو اس کے آپریٹنگ کریکٹرسٹکس ہیں ان کو آپ امپروو کر دیتے ہیں تو وہ آپ کی آ جائے گی اس میں پرفارمنس میں. Conformance quality, degree to which all the produced units are identical and meet the promised specification. اس پہلے بھی ڈسکس ہوا تھا کہ کنفارمنس کوالٹی کیا ہوتی ہے کہ سپوز اگر آپ 1 ملین یونٹ بھی پروڈیوس کر رہے ہیں تو ان میں کوئی ویریشن نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک یونٹ جو ہے دوسرے یونٹ سے میچ نہیں کر رہا ہو. ایک کا کلر ڈارک ہے تو دوسرے کا لائٹ ہے، ایک ہی کیا نام ہے ایجز شارپ ہے تو دوسری کی سموتھ ہے. ٹھیک ہے، اب نیچرل ایک پروسیس سے گزر کے آ رہا ہے، لیکن آپ کے جو ہے پروڈکشن میں اتنی یعنی کہ کوالٹی ہونی چاہیے، اتنی ایکوریسی ہونی چاہیے، اتنی امپروومنٹ ہونی چاہیے کہ جو آپ کی فائنل پروڈکٹ نکل رہی ہے تو اس میں کسی قسم کی ویریشن نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ دو چیزیں رکھیں اور دونوں جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو. تو اس کو ہم کہتے ہیں کنفارمنس کوالٹی. پھر پروڈکٹ ڈفرینشیشن کی آگے اس میں چلیں گے ڈیوریبلٹی. A measure of the product's expected operating life under natural or stressful conditions. ڈیوریبلٹی مینس کہ جی آپ کی جو پروڈکٹ جو سی ہے جب ہم اس کو چلائیں گے کتنی ڈیوریبل ہے. ہم بہت ساری چیزیں یوز کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے اچھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن ڈیوریبل نہیں ہوتی ہیں. جب آپ اس پہ ذرا سا اسٹریس ڈالتے ہیں تو وہ جواب دے جاتی ہیں. کچھ بھی ہو سکتے ہیں، گھر میں ویکیوم کلینر ہے، آپ نے زیادہ دیر اس کو یوز کیا، آپ نے اس کو تھوڑا سا اس سے کام زیادہ لے لیا، پتہ چلے جی اس کی موٹر جل گئی. اٹس ناٹ اے ڈیوریبل پروڈکٹ. اور آپ کے ہیں ڈفرینٹ اکوپمنٹ ہے کہ جہاں پر آپ نے ان کو ذرا سا یعنی کہ یوز کیا یا ان کی اتنی ڈیوریبلٹی نہیں ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں آپ نے اس سائڈ پہ آپ کام کر سکتے ہیں کہ یو کین ڈیولپ مور ڈیوریبل پروڈکٹس. ریلائبلٹی، measure of the probability that a product will not malfunction or fail within a specified time period. اب ریلائبلٹی کی کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی کیا نام ہے 1 سال جو سے مینوفیکچرر وارنٹی ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں آئے گی. انرجی سیورز ہوتے ہیں نا، تو اب ان کی ریلائبلٹی کیا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جی 1 سال تک اگر آپ کو خراب ہو جائے تو کیا نام ہے آپ اس کو آ کے واپس چینج کر لیں.
تو پھر یہ کہ کم از کم اس کو 1 سال تو اس میں کوئی پرابلم نہیں آنی چاہیے. لیکن اگر 1 سال سے پہلے وہ خراب ہو جائے دیٹ مینز اٹس ناٹ اے ریلائبل پروڈکٹ. Repairability, a measure of the ease of fixing a product when it malfunction or fails. اگین آپ کیا نام ہے پروڈکٹ ڈفرینشیشن میں ریپیئربلٹی سائڈ پہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر خدا نخواستہ اگر کوئی کیا نام ہے پرابلم آ جاتا ہے, پروڈکٹ خراب ہو جاتی ہے, یہ پراپرلی فنکشن نہیں کرتی جیسے کہ کیا نام ہے مینوفیکچر نے ایشورنس دی ہوئی ہے, تو یس اٹس اے ریپیئربل پروڈکٹ, وی کین چینج, وی کین ریپیئر, وی کین یعنی کہ کنورٹ اٹ انٹو اے بیٹر پروڈکٹ. ٹھیک ہے, تو وہ جو سے اگر آپ اس سائڈ پہ اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں پروڈکٹ ڈفرینشیشن پوائنٹ آف ویو سے, تو یہ بھی ایک آپشن ہے کہ آپ ریپیئربلٹی سائڈ پہ کر لیں. اسٹائل, ڈسکرائب دی پروڈکٹس لک اینڈ فیل ٹو دی بائر. یہ جی جو پروڈکٹ کی جو لک ہے یا اس کی جو فیل ہے وہ کیسی ہے. دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر ہم جا کے اپنے یعنی کہ جو ہماری ایک سینسز ہیں ٹچ, ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں, ہم پروڈکٹ کو ٹچ کر کے دیکھتے ہیں اور ہم اس کی فنیشنگ کا, اس کے اسٹائل کا, اس کی اسموتھنیس کا اندازہ لگاتے ہیں, اور سم ٹائمز اٹ بیکم اے ڈیسائسو فیکٹر ان ٹرم آف آور سلیکشن آف دا پروڈکٹ. تو آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کیا نام ہے اگر آپ اسٹائل سائڈ پہ کام کر سکیں اور اپنی پروڈکٹ میں کوئی ڈفرینشیشن کریٹ کر سکیں ایز کمپیئر ٹو یور کمپیٹرز. پھر یہ کہ سروس ڈفرینشیشن ہے, یعنی پروڈکٹ میں تو ہے ہی ہے, آپ کیا نام ہے سروسز میں وہی بات ہے کہ پہلے بھی آرڈرنگ ایز کہ یو کین میک دی آرڈرنگ پروسیس مور یعنی کہ ایزی اینڈ کنوینئنس, کہ آپ کا جو کنزیومر جو ہے وہ آسانی سے کیا نام ہے آرڈر پلیس کر سکیں. اب تو کیا نام ہے ایون جو سے آپ کے جو ریٹیل سٹورز ہیں جہاں پہ آپ کی گروسری بکتی ہے, ان لوگوں نے بھی آرڈرنگ ایز اتنی زیادہ کر دی ہے کہ آپ آن لائن بیٹھے ہوئے آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں, آپ اپنا آرڈر پلیس کریں اور آرڈر پلیس کر دیں, اور نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ ساری آپ کی جو سے یعنی کہ گروسری کی جو ریکوائرمنٹ ہے جو آپ کے گھر میں روزانہ چیزیں آتی ہیں, اٹ کین بی ویجیٹیبلز, ٹھیک ہے, اٹ کین بی فروٹ, اٹ کین بی اینی تھنگ, ٹھیک ہے, سوپ ہو گئے, آپ کے ڈرنکس ہو گئی, تو وہ ساری چیزیں جو سی ہیں وہ آپ کے نیئرسٹ اسٹور سے آٹومیٹیکلی آپ کے گھر پر ڈلیور ہو جائیں گی. جب یہ ساری فیسلٹیز ہوں گی تو کون بندہ جا کے کہاں پر, یا آپ اپنا فون پہ آرڈر دے دیں تو وہ آپ کے گھر پر ڈلیور کر دیں گے. فارمیسیز جو سی ہیں اب یہ سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں کہ اگر آپ ان کو کیا نام میں اپنی پرسکرپشن فون پہ بتا دیں تو ان کا جو اسٹاف جو ہے وہ آپ کی میڈیسن سیلڈ انویلپ میں آپ کے گھر پر آپ کو ڈراپ کر دے گا جہاں پر آپ کو اس کی ضرورت ہے. تو یہ آرڈرنگ ایز ہے کہ آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں ان ٹرم آف ڈفرینشیشن. ڈلیوری پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ آپ ڈلیوری سائڈ پہ کام کر سکتے ہیں. انسٹالیشن, آپ انسٹالیشن میں اپنے کنزیومر کو زیادہ ایڈوانٹیج, زیادہ بینیفٹ دے سکتے ہیں. کسٹمر ٹریننگ, وہی بات کہ آپ اس کو آفر کر سکتے ہیں کہ جی اوکے وی ول پرووائڈ ٹریننگ فری آف کاسٹ اینڈ اٹس پارٹ آف دا پیکیج. پھر اس کے علاوہ کسٹمر کنسلٹنگ ہے کہ آپ اس کو کنسلٹنگ فیسلٹیز دے سکتے ہیں کہ ایٹ اینی اسٹیج اف یو نیڈ دی کنسلٹنگ ریکوائرمنٹ وی ول پرووائڈ یو دی کنسلٹنگ اینڈ آور ٹرینڈ پروفیشنل کنسلٹنٹ آر اویلیبل. پھر اس کا مینٹیننس اینڈ ریپیئر کی اف اینی تھنگ گوز رانگ. تو سروسز میں بھی آپ اگر ڈفرینشیشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ یہ یعنی کہ آپشنز دے سکتے ہیں اپنے کنزیومر کو. ریٹرنز ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر کسی وجہ سے اگر آپ کا جو کنزیومر جو ہے وہ ایک چیز واپس کرنا چاہتا ہے, اس نے ایک چیز خریدی ہے اس نے لیکن اب وہ کسی وجہ سے سیٹسفائی نہیں ہے, تو آپ اس پہ کیا پالیسی ہے. جیسے بعض کمپنیز ہیں وہ کہتے ہیں جی ہماری 30 days ریٹرن پالیسی ہے کہ اگر آپ 30 دن کے اندر ود اوریجنل ریسیٹ چیز کو واپس لے کر آ جائیں گے we will not ask you even a single question and we will refund you 100% your money. اب دیکھیں اگر ایک کوئی کمپنی ایسی آفر دے رہی ہے اور ایک کمپنی نہیں دے رہی ہے تو نیچرلی they are giving more confidence to their consumer, اور یہ بھی ایک بہت بڑی یعنی کہ ڈفرینشیشن ہے ان ٹرم آف سروس پرووائڈنگ. تو آپ اس سائڈ پہ بھی کام کر سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ پروڈکٹ ہائرارکی کی ہم بات کریں گے کہ پروڈکٹ ہائرارکی کیا ہے.
پروڈکٹ ہائرارکی میں سب سے پہلے اور جو آپ کے جو یعنی کہ سب سے یعنی کہ بیسک جو سی دیٹ از نیڈ فیملی. اب میں اس میں کیا نام ہے، اگر آپ یہ دیکھیں بالکل باٹم لائن پر اگر یہ نیڈ فیملی آ رہی ہے تو اس کے ساتھ ہی میں اس کی ایگزامپل بھی دے رہا ہوں. اب نیڈ فیملی میں آپ کی کیا ہے کہ ان ٹرم آف پروڈکٹ ہائرارکی کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سپوز آپ کی جو نیڈ ہے دیٹ از سیکیورٹی. آپ چاہ رہے ہیں کہ جی آپ کو فنانشیل سیکیورٹی آپ کو یعنی ملے. ہم اس کو سیکیورٹی کو ہم مزید کلیئر کر دیتے ہیں کہ فنانشیل سیکیورٹی. اچھا اب اس میں کیا ہے کہ پروڈکٹ فیملی سیونگ اینڈ انکم. ٹھیک ہے، اب جب نیڈ فیملی سے آپ موو کریں گے تو یہ تو آپ کی تھی نا کنزیومر کی نیڈ، اس کو سیکیورٹی چاہیے تھی. سیکیورٹی اس کو یہ ہے کہ کسی بھی ہے ہم اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ جی اس کو کنسرنز ہیں فیوچر کے بارے میں، اس کو کیا نام ہے فنانشیل ہے، اس کو اپنے کوئی ہیلتھ کے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہے. تو وہ اس کی ایک نیڈ فیملی تھی. اب اس کے بعد جب کیا نام ہے اس کو ہم پروڈکٹ فیملی میں کنورٹ کریں گے تو اٹ ول بیکم سیونگ اینڈ انکم. کہ سیکیورٹی اس کو کہاں سے آئے گی؟ یہ سیونگ اینڈ انکم سے آئے گی. اس کے بعد پروڈکٹ کلاس. پروڈکٹ کلاس میں یہ ہے کہ فنانشیل انسٹرومنٹ، کہ جب اس کو کیا نام ہے فنانشیل اس کو سیکیورٹی اگر چاہیے تو اس کا سلوشن کو کہاں سے ملے گا؟ تو جب پروڈکٹ کلاس آئے گی تو وہ آپ کے فنانشیل انسٹرومنٹ آئیں گے. اور اس میں جو آپ کی کیا نام ہے پروڈکٹ لائن جو سی اب اس میں ڈفرینٹ ہے، لیکن یہاں پر جو سے ہم فار دی سیک آف ڈسکشن ہم کہتے ہیں کہ جی لائف انشورنس، کہ جہاں پر اس کو کیا نام ہے ایک سیکیورٹی بھی مل رہی ہے، اس کو کیا نام ہے سیونگ اینڈ انکم بھی مل رہی ہے. تو ہم اس کو کیا ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ اس کی ایک نیڈ فیملی تھی، اس کے بعد اس کی ایک پروڈکٹ فیملی آئی، پھر اس کے بعد اس کی پروڈکٹ کلاس آئی، اس کے بعد ایک پروڈکٹ لائن آ گئی. پروڈکٹ لائن میں کیا ہے کہ ہم اس کو لائف انشورنس اس کو آفر کر رہے ہیں. پھر پروڈکٹ ٹائپ ہے. پروڈکٹ ٹائپ میں کیا ہے کہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ ٹرم لائف انشورنس. ٹرم لائف انشورنس مینس کہ جی آپ کوئی 15 سال کا، 20 سال کا، 10 سال کا یا 5 سال کا آپ ایک لائف انشورنس کی ایک پالیسی خرید لیں، جس میں یہ ہے کہ آپ کو اس دوران جو سے آپ کو ایک پروٹیکشن بھی مل جائے گی، پلس یہ کہ آپ کی سیونگ بھی ہو جائے گی، اور sometimes they also offer reasonable return on your saving. ٹھیک ہے، تو آپ کا انکم کا بھی جو مسئلہ جو ہے وہ بھی اس میں یعنی کہ حل ہو سکتا ہے. اور آئٹم آپ کا کیا ہوگا؟ آپ آئٹم یہ ہے کہ آپ نے ٹرم لائف انشورنس ہے تو جیسے اسٹیٹ لائف انشورنس ہو سکتی ہے، جبلی ہو سکتی ہے، یا کوئی اور بھی یعنی کہ جو بھی ہے. تو آئٹم جا کے اب آپ کا کیا آ گیا؟ اسٹیٹ لائف. تو یہاں پہ یہ جو ہے نا یہ پروڈکٹ ہائرارکی ہے کہ جیسے نیڈ فیملی آپ کی کیا ہوتی ہے کہ آپ کی ایک نیڈ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آپ اس کو پروڈکٹ فیملی ہے کہ جی وہ کون سی پروڈکٹ ہے جو میری نیڈ کو فلفل کرے گی، پھر اس پروڈکٹ فیملی کے اندر کون سی پروڈکٹ کلاس ہے، پھر پروڈکٹ لائن کون سی ہے، پروڈکٹ ٹائپ کون سی ہے، اور پروڈکٹ ٹائپ کے بعد جی آئٹم کون سا ہے کہ میں کون سے آئٹم پہ جاؤں. دیکھیں پروڈکٹ ٹائپ میں تو آپ کو بہت سارے ٹرم لائف انشورنس تو پتہ نہیں کتنی کمپنیز آفر کر رہی ہیں، بینکس بھی آفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس میں جا کے یہ دیکھنا ہے کہ آپ فائنلی آئٹم کون سا چوز کر رہے ہیں. تو یہ جو ساری جو سا کیا نام ہے ایک ٹرائی اینگل بنی ہوئی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں دی پروڈکٹ ہائرارکی. اچھا اس کے بعد پروڈکٹ سسٹمز اینڈ مکسز، اس پہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پروڈکٹ سسٹم کیا ہوتے ہیں اور پروڈکٹ مکسز کیا ہیں. پروڈکٹ سسٹم کی جو ہے کہ گروپ آف ڈائیورس بٹ ریلیٹڈ آئٹمز دیٹ فنکشنز ان اے کمپیٹیبل مینر. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی کیا ہے کہ ڈائیورسیفائڈ بٹ ریلیٹڈ آئٹمس ہیں، اور یہ کیا نام ہے ان اے کمپیٹیبل مینر جو ہے کام کر رہے ہوتے ہیں ان اے سسٹم. اور پروڈکٹ مکس اور پروڈکٹ اسارٹمنٹ کیا ہے؟ سیٹ آف آل پروڈکٹس اینڈ آئٹمس اے سیلر آفر فار سیل. کوئی بھی سیلر ہے اس کی جو فل اس کی جو رینج ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پروڈکٹ مکس، جس میں اس کے سارے پروڈکٹس اور آئٹمز جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک ہوتا ہے کیا نام ہے وڈتھ. اور وڈتھ کیا ہے کہ ریفرز ٹو ہاؤ مینی ڈفرینٹ پروڈکٹ لائنس دی کمپنی کیریز. جیسے اگر ہم ایگزامپل لیں یونیلیور کی، اب ان کی پروڈکٹ وڈتھ میں کیا ہے، ان کے شیمپوز بھی آتے ہیں، ان کے سوپس بھی آتے ہیں، ان کے ڈٹرجنٹس بھی آتے ہیں، ان کے کیا نام ہے ایڈیبل آئلز بھی ہیں، ان کے علاوہ پتہ نہیں کتنی ان کی بے شمار جو ہے نا پروڈکٹ لائنس ہیں. اب یہ ساری کیا ہیں، یہ دس از
width, اس کی جو سی پروڈکٹ آفرنگ کی جو سی width ہے یہ وہ اس کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ٹرمینالوجی ہے پروڈکٹ لینتھ, ریفرز ٹو دی ٹوٹل نمبر آف آئٹمس ان دی پروڈکٹ مکس. اب لینتھ میں یہ ہے کہ کیا نام ہے, جیسے اب ہم نے بات کیا کہ جی سوپ کی, اب سوپ میں ان کے پاس کیا ہے جی, اگر لیور برادرز کی کریں ان کے پاس لکس بھی ہے, ان کا وہ بھی ہے, ڈٹرجنٹ میں ایریل بھی ہے, سرف بھی ہے, پتہ نہیں کتنی ہے, ایڈیبل میں اس طرح ہے. تو آپ وہ جتنے بھی ہیں ان کی جتنی بھی کیا نام ہے ٹوٹل نمبر آف آئٹمس, یہ جتنی بھی ان کی جو وڈتھ ہے اور اس کے اندر جتنے بھی ان کی وہ ڈیپتھ ہے, ان دونوں کو آپ جب کمبائن کریں تو دین یو آر ایبل ٹو فائنڈ دی لینتھ کہ جی اس ایک پروڈکٹ مکس میں وہ کتنے آئٹمس جو ہیں وہ آفر کر رہے ہیں. ڈیپتھ جو ہے ریفرز ٹو ہاؤ مینی ویریئنٹس آر آفرڈ آف ایچ پروڈکٹ ان دی لائن, کہ جو ایک آپ کی جیسے اب شیمپو کی کیٹیگری ہے اس میں وہ کتنی دے رہے ہیں, شیمپو فار یعنی کہ سلکی ہیئر, فار ڈرائی ہیئر, فار ڈینڈرف, ٹھیک ہے, فار بلیک فرام یعنی کہ آپ کا ڈائیڈ ہیئر, ٹھیک ہے. اب اس میں پتہ نہیں کیا ود دس ود دیٹ, ٹھیک ہے. اب یہ ساری جو سی کیا ہے یہ اس کی ڈیپتھ ہے کہ ود ان شیمپو جو سے وہ کتنی ویریئنٹس وہ آفر کریں, کتنی اس میں ویریبلٹی ہے, کتنی اس میں یعنی کہ ویریشنز ہیں. کنسسٹنسی refers to how closely related the various product lines are in end use. پھر ایک یہ بھی ہوتا ہے جیسے اگر آپ کی چلیں سوپ ہے, شیمپو ہے, ان میں کنسسٹنسی ہے. ڈٹرجنٹ بھی اگر آپ نے ڈال دی چلیں ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ چلیں ٹو سم ایکسٹینٹ کنسسٹنسی ایگزسٹ ہے. لیکن آگے جا کے اگر آ گیا جی کیا نام ہے فوڈ آئٹمس آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, ایڈیبل آئلس آ گیا ہے, پھر اس کے بعد کوئی آئس کریم آ جاتی ہے, پھر اس کے بعد آپ کے آگے کیا نام پیمپرز آ جاتے ہیں. میں ایک بات کر رہا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ جی یہ کنسسٹنسی نہیں, کنسسٹنسی ہوتی ہے ریفرز ٹو ہاؤ کلوز ریلیٹڈ دی ویریس پروڈکٹ لائنز آر ان اینڈ یوز. تو یہ سارے کیا ہیں پروڈکٹ سسٹمز اینڈ مکسز ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پروڈکٹ لائن انالیسس, کہ اگر آپ کیا نام ہے پروڈکٹ لائن کا انالیسس کرنا چاہیں تو آپ کیا نام ہے اس کو کیسے کریں گے. کور پروڈکٹ آئٹمس دیٹ پروڈیوس ہائی سیلز والیوم اینڈ ہیویلی پروموٹڈ بٹ ود لو مارجن. آپ کی جو پروڈکٹ ہوتی کور پروڈکٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ اس کا سیلز والیوم جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے, اس کو آپ کو یعنی کہ ہیویلی پروموٹ کرنا پڑتا ہے, لیکن اس کے جو مارجن جو سے ہوتے ہیں اس میں جو پروفٹ مارجن ہے کیونکہ وہ ایک کور پروڈکٹ ہے. جیسے ایک بیسک لیپ ٹاپ کمپیوٹر ہے, اب لیپ ٹاپ ہے اس میں کوئی یعنی کہ آرڈنری فیچرز ہیں, تو اب آپ کیا کریں گے کہ آپ اس کے والیوم پہ جائیں گے, اس کے لیے آپ کو پروموشن کرنی پڑے گی, لیکن آپ کو اپنا مارجن جو ہے کم رکھنا پڑے گا کیونکہ آپ کے پروڈکٹ میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. وہی چیز جو سی آپ کے کمپیٹیٹرز بھی آفر کر رہے ہیں. بیسیکلی اٹس اے کور پروڈکٹ. اچھا اس کے بعد آپ کی نا آتی ہیں اسٹیپلز, آئٹمس ود لوور سیلز والیوم اینڈ نو پروموشنز, فار ایگزامپل فاسٹر سی پی یو اور بگر میموریز. اب دیکھیں ان کی کیا ہے, ان کا جو سیلز والیوم بھی ان کا کم ہے اور آپ ان کو اتنا پروموٹ بھی نہیں کرتے. لیکن اگر کسی کی ریکوائرمنٹ ہو, دیکھیں فاسٹر سی پی یو جو ہے یہ ہر ایک کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, یہ کچھ یعنی کہ پروفیشنل ہیں جن کو اتنی یعنی کہ اسپیڈ چاہیے ہوگی. سملرلی بگر میموریز جو سی ہیں, ہم بات کر رہے ہیں کمپیوٹر میموریز کی, وہ بھی جو سے ہر ایک کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اگر کسی کی ہے تو وہ ایکسیپٹ, اور جس کی ہوگی تو اس کو کوئی پروموشن کی ضرورت نہیں ہے, اس کو وہ یہ ہے کہ وہ خود بخود, کیونکہ پروموشن آپ نارملی وہاں پر کرتے ہیں یعنی کہ بہت زیادہ پروموشن جہاں پر آپ نے مارکیٹ میں یعنی کہ بہت ڈیپلی میس اسکیل پہ آپ نے جانا ہو. لیکن اگر آپ کی کوئی ایکسیپشنل پروڈکٹ ہے تو پھر آپ اس میں پروموشن بھی اسی حساب سے ہی کرتے ہیں. پھر اسپیشلٹیز میں کیا, آئٹمس ود لوور سیلز والیوم بٹ دیٹ مائٹ بی ہائیلی پروموٹیڈ. اب یہ کیا ہے کہ اس کا سیلز والیوم تو اس کا کم ہوتا ہے لیکن آپ کو اس کی پروموشن کرنی پڑتی ہے اور اس میں آپ کا مارجن زیادہ ہوتا ہے. اور اس کی ایگزامپل کیا ہے, ڈیجیٹل مووی میں میکنگ ایکوپمنٹ. اب جس کو کیا نام ہے ڈیجیٹل مووی بنانی ہے, جس کا شوق ہے, جس کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ اس چیز کو کیا نام ہے سرچ بھی کرے گا, وہ ایک اس کا ٹیپیکل ریکوائرمنٹ ہے,
اور آپ کے اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کو بھی سلیکٹڈ مارکیٹنگ کرنی پڑے گی کہ ان میگزین میں یا ان پلیسز پہ جہاں پر کہ اس قسم کے لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کی آ جاتی ہے کنوینئنس آئٹمس. سیل ان ہائی والیوم بٹ ریسیو لیس پروموشن. فار ایگزامپل کیرنگ کیسز اینڈ ایسیسریز. اگر ہم وہی کمپیوٹر والی سائٹ کی ایگزامپل کوٹ کریں تو اس کے اب جو بیگز ہوتے ہیں, اس کی جو ایسیسریز ہوتی ہیں, اب اس کی کیا ہے کہ اس کا جو سیل ہوتی ہے وہ ہائی ہوتی ہے اور آپ اس کو اتنا کو پروموٹ نہیں کرتے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کمپیوٹر کے لیپ ٹاپ کے بیگز کے کوئی ایڈ آ رہے ہوں یا کیا نام ہے جو کنزیومر آئٹمز ہیں ان کی پروموشنز ہو رہی ہوں. ٹھیک ہے. ایسیسریز جو سی ہے, اب ایسیسریز یہ ہے کہ جس نے پروڈکٹ لینی ہے وہ اس کے ایسیسریز پر جائے گا, وہ اس کے لیے اس کو سرچ کرے گا اور نارملی پروڈکٹ کے ساتھ ہی اس کی ایسیسریز کی کو بھی یعنی کہ ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے کہ اس پروڈکٹ کے ساتھ یہ ایسیسریز اویلیبل ہے. ان کی کوئی سیپریٹ سے کوئی اتنی پروموشنز نہیں ہوتی کیونکہ جس نے لینی ہے اس نے لینی ہی ہے. لائن اسٹریچنگ, ڈاؤن مارکیٹ اسٹریچ. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ اگر کسی یعنی کہ نیچرلی آپ نے اپنی پروڈکٹ کو کہیں نہ کہیں پوزیشن کیا ہوا ہے تو جہاں پر آپ نے اس کو پوزیشن کیا اس کے بعد آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں. ایک آپ کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں ڈاؤن مارکیٹ اسٹریچ. اے کمپنی پوزیشن ان دی مڈل مارکیٹ مے وانٹ ٹو انٹروڈیوس اے لوور پرائس لائن. یعنی آپ نے اپنے آپ کو مڈل میں پلیس کیا ہوا تھا, اب آپ کیا نام ہے ڈاؤن مارکیٹ اسٹریچ پہ جانا چاہ رہے ہیں. اور ڈاؤن مارکیٹ اسٹریچ کیا ہے کہ آپ ایک لوور پرائز پروڈکٹ جو سے مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرواتے ہیں ان کے لیے کہ جو آپ کی وہ جو پروڈکٹ ہے اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے. ان کے لیے اب آپ نے کیا ہے کہ ایک لوور پرائس جو سی لائن ڈیولپ کی ہے تو اس کو ہم کہیں گے ڈاؤن مارکیٹ اسٹریچ. آپ یہاں پر ہیں اور آپ نے یہاں کی جب پروڈکٹ انٹروڈیوس کروائی ہے تو دیٹ مینس کہ یو آر گوئنگ آن دا ڈاؤن ورڈ side from the stretching point of view. Similarly, up market stretch, یہ اس کا opposite ہے, just simple. Companies may wish to enter the high end of the market to achieve more growth. بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ یہاں پر ہے اور آپ ایک پروڈکٹ انٹروڈیوس کرتے ہیں ایٹ دا ہائر اینڈ, اور اس کا اس نے ریزن بتائیے کہ جی اس کے کیا نام ہے, ریزنز کیا ہیں. آپ مزید آپ کو گروتھ چاہیے اور سم ٹائمز آپ یو ریئلائز کہ دیر از اے گروئنگ ٹرینڈ اور مارکیٹ از دیئر. ٹھیک ہے. آپ اپ اور اسٹریچ کرتے ہیں جہاں پر آپ ایک ہائر پرائز بیٹر کوالٹی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرواتے ہیں. پھر یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کیا نام ہے ڈاؤن مارکیٹ اسٹریچ جو اپ مارکیٹ اسٹریچ کی بجائے آپ دونوں کو ٹو وے اسٹریچ یعنی کہ آپ لوڈ اینڈ پہ بھی پروڈکٹ انٹروڈیوس کرواتے ہیں اور ہائر اینڈ پہ بھی کرواتے ہیں. Companies serving the middle market might decide to switch their lines in both direction. یعنی کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں کہ جی آپ ڈاؤن ورڈ اسٹریچ پہ جائیں اپ ورڈ اسٹریچ پہ جائیں. اگر آپ میں ابیلٹیز ہیں, پوٹینشیل آپ کو یعنی کہ ریئلائز کر لیتے ہیں, آپ کے ریسورسز ہیں, تو آپ کیا نام ہے ایٹ دا سیم ٹائم آپ ٹو وے اسٹریچ پہ جا سکتے ہیں کہ دیٹ از اے ڈاؤن مارکیٹ اسٹریچ ایز ویل ایز اپ مارکیٹ اسٹریچ. پھر ہم بات کریں گے کیا نام ہے پروڈکٹ مکس پرائسنگ کی. پروڈکٹ مکس پرائسنگ میں جو ہے ایک آپ کی آتی ہے پروڈکٹ لائن پرائسنگ. ٹھیک ہے. آپشنل فیچر پرائسنگ اور کیپٹیو پروڈکٹ پرائسنگ, ٹو پارٹ پرائسنگ. یہ کیا ہے بیسیکلی پروڈکٹ لائن پرائسنگ کہ آپ نے ایک پروڈکٹ ہے جیسے ایک شیمپو ہے, اس میں آپ کی جو مرضی ہے کہ جی آپ نے ڈرائی ہیئرس کے لیے لینا ہے, سلکی ہیئرس کے لیے لینا ہے, کوئی بھی ہے, لیکن وہ اس یعنی کہ کوانٹٹی کا اس برانڈ کے سارے شیمپوز کی سیم پرائس ہے, اس کو ہم کہتے ہیں پروڈکٹ لائن پرائسنگ. آپشنل فیچر پرائسنگ یہ وہاں پر ہوتی ہے جیسے ہم نے پریویس لیکچر میں اگزامپل دی تھی کہ کار جو ہے ایک وہ آتی ہے آپ کے وہ بیسک فیچرز کے ساتھ ہوتی ہیں, کچھ کارز جو ہوتی ہیں ان میں ایڈیشنل فیچرز کو بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے, جیسے آپ کی کیا نام ہے پاور ونڈو آ سکتی ہیں, پاور اسٹیئرنگ آ سکتا ہے, سی این جی کی فیسلٹیز کے ساتھ ہو سکتی ہیں. تو جب آپ اس میں جائیں گے آپشنل فیچرز پہ تو پھر آپ کو ان ساروں کی یعنی کہ ایکسٹرا پرائز پے کرنی پڑے گی.
تو یہ وہی چیز ہے کہ آپشنل فیچر پرائسنگ کہ جی ٹھیک ہے یہ جو کور پروڈکٹ ہے جو بیسک پروڈکٹ ہے اس پرائس پر ہے، لیکن اگر آپ یہ اس کے ساتھ فیچرز ہیں اگر آپ یہ ایڈ کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کو اتنا ایکسٹرا پے کرنا پڑے گا. کیپٹیو پروڈکٹ پرائسنگ سم ٹائمز جو ہے پروڈکٹ پرائسنگ میں ایک کیپٹیو یعنی کہ تھوڑی سی ہڈن پرائس ہوتی ہے کہ جو وہ اس میں ہائی لائٹ نہیں کر رہے تو سپوز انہوں نے پرائس دے دیا لیکن ساتھ کوئی اور چیز ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کیپٹیو پروڈکٹ پرائسنگ. پھر اس طرح 2 پارٹ پرائسنگ بھی ہوتی ہے. 2 پارٹ میں یہ ہے کہ آپ کے کیا نام ہے ایک پروڈکٹ کی پرائس ہوگی ہے، ساتھ ساتھ کچھ ایسیسریز یا کیا نام ہے ایسیسریز ہیں یا کنزیومر آئٹمز ہیں یا کیا نام ہے اس کے ساتھ کچھ سروسز اٹیچ ہیں، تو وہ آپ کو پرائس جو سی ہے وہ بریک اپ کی ہوتی ہے اور آپ نے اس کو 2 پارٹس میں پے کرنا ہوتا ہے، لیکن جب تک آپ وہ نہیں پے کریں گے تو آپ کو ٹوٹل سولوشن نہیں مل سکتا. پھر بائی پروڈکٹ پرائسنگ ہے کہ بعض اوقات آپ کی کوئی بھی جو پروڈکٹ ہوتی ہے اس کی بائی پروڈکٹ ہوتی ہے تو اس سے ریلیٹڈ بھی ہوتا ہے کہ جی یہ جو بائی پروڈکٹ ہے اس کو اگر آپ ایڈجسٹ کریں گے نہیں کریں گے، اسپیشلی یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں پر انڈسٹری ہے جہاں پہ بائی پروڈکٹ بھی پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہیں تو وہاں پر آپ کی بعض اوقات ایک پروڈکٹ کی پرائس ہوتی ہے، ایک آپ کی بائی پروڈکٹ کی پرائسنگ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد پروڈکٹ بنڈلنگ پرائسنگ. آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نا ایک پروڈکٹ کا ایک بنڈل بنا دیتے ہیں کہ آپ اس میں پروڈکٹ ایڈ کر دیتے ہیں اور آپ اس کی ایک پرائسنگ رکھ دیتے ہیں. یہ اسی طرح ہی ہے کہ کیا نام ہے جس طرح یعنی کہ کوئی ایئر لائن ہے یا یہ آپ کے جو ٹور آپریٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کو پیکیج بنا کے دیتے ہیں جس میں کہ آپ کا ایئر ٹکٹ بھی شامل ہے، آپ کا ہوٹل سٹے بھی شامل ہے، آپ کا وہاں پہ بریک فاسٹ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا میل بھی ہو سکتا ہے، وہاں پر آپ کو سائٹ سینگ بھی ہو سکتی ہے. اس کو جیسے ہم کہتے ہیں بہت آسان انڈرسٹینڈنگ جیسے عمرہ پیکیج ہے. وہ کہتے ہیں کہ سپوز ہم آپ سے کیا نام ہے لیٹ سے 100,000 روپیز دیں گے جس میں آپ کے آنے جانے کا ٹکٹ بھی شامل ہے، آپ کا وہاں پر ہوٹل کا سٹے بھی شامل ہے، آپ کی فوڈ بھی شامل ہے، آپ کو ڈفرینٹ سٹیز میں لے کر جانا اور لے کر آنا اس کی جو بھی کاسٹ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ پروڈکٹ بنڈلنگ پرائس. اچھا اسی طرح کیا نام ہے ہمیں معلوم ہی ہے مارکیٹنگ مکس، پروڈکٹ پرائس، پروموشن پلیس. اب یہاں پر اس نے ایک اور چیز جو سی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی واٹ از دی 5th P، پیکیجنگ. Sometimes called the 5th P is all the activities of designing and producing the container for a product. From marketing point of view, now it's an open secret. We all know that packaging has its own importance. آپ یقین مانیں کہ بعض اوقات آپ کے سارے جو ایفرٹس ہیں، آپ کے مارکیٹنگ ایفرٹس، آپ کے ایڈورٹائزنگ ایفرٹس، آپ کے کہنا میں ایون انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشنز ایفرٹ، وہ سارے جو سے ہیں وہ بالکل اینڈ پہ جا کر کنزیومر جسٹ بیکاز آف دا سنگل فیکٹر دیٹ از پیکیجنگ. ہو سکتا ہے آپ کی مارکیٹنگ کمپین سے وہ امپریس ہوا، آپ کی ایڈورٹائزنگ کمپین نے اس کو موٹیویٹ کیا، ٹھیک ہے، اور وہ وہاں سے موو کر کے اس پروڈکٹ کو لینے کے لیے شاپ پر آ گیا. لیکن جب شاپ پر آیا تو وہاں پر آ کے جسٹ بیکاز آف دا پیکیجنگ اس نے آپ کے کمپیٹیٹرس کی پروڈکٹ کو جو ہے کہ اس کو اس کی پیکیجنگ اچھی لگی یا اس کو فیلنگ آئی کہ جی دس از اے کوالٹی پروڈکٹ، یا انہوں نے اس کو کیا ڈفرینشیٹ کیا ہوا پیکیجنگ کو کہ جی دس از انوائرمنٹ فرینڈلی اور بایو ڈیگریڈیبل پروڈکٹ پیکیجنگ ہے. کسی بھی وجہ سے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جسٹ بیکاز آف دیٹ فیکٹر جو ہے وہ دوسرے کی پروڈکٹ لے جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میں نے اتنی آپ کو ڈیٹیل بتائی کہ پیکیجنگ جو سی ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. پیکیجنگ بہت امپورٹنٹ ہے، بلکہ میں ابھی آپ کو صرف یہ نہیں کہ ایک ایگزامپل دوں گا، اس کے بعد ہم نیکسٹ سلائڈ پہ موو کریں گے کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے کیا نام ہے ڈالڈا اپنی ایک کمپین چلا رہا ہے جس میں ڈالڈا کوکنگ آئل، جہاں پر وہ کہتا ہے کہ ایزی پور. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایزی پور بیسیکلی کیا ہے؟ کیا وہ کوئی کیا نام ہے پروڈکٹ کیا نام ہے امپروومنٹ کی کوئی بات کر رہا ہے کہ انہوں نے کوئی اس میں کوکنگ آئل میں کچھ کر دیا؟ نہیں، وہ تو اس کی بات ہی نہیں کر رہے،
نہ وہ کوئی ریفائن کی بات کر رہا ہے، نہ کوئی وٹامن اے اینڈ ڈی کی بات کر رہا ہے، نہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ کیا نام ہے جو کوکنگ آئل ہے جو سا یہ کنولا ہے، سویا بین ہے، یہ سن فلاور ہے، یہ اس کا سورس کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ جی ایزی پور. اب ایزی پور جس پہ وہ اتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اتنی پروموشن کر رہا ہے، اتنی ایڈورٹائزنگ ایکسپینڈیچر کر رہا ہے، تو ایزی پور بیسیکلی کیا ہے، اٹس اے پیکیجنگ. پھر اس کو دیکھتے ہوئے کہ جب کیا نام ہے ان کو اس کا اچھا رسپانس ملا، تو انہوں نے اس کے بعد کیا کیا کہ جو ان کے لوز پیک آتے تھے ڈالڈا کوکنگ آئل کے، جو لوز پیک آتے تھے، اس میں انہوں نے یعنی کہ ریئلائز کیا، انہوں نے مارکیٹ یعنی کہ ریسرچ کی، یا انہوں نے کنزیومر کی فیڈ بیک پر کہ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جی جب ہم لوز پیکیج کو سے ہم ٹرانسفر کرتے ہیں کوکنگ آئل کو تو یہ ضائع ہو جاتا ہے. اس کے لیے گین انہوں نے ایک اور سلوشن نکال دیا جو پلاسٹک کا جگ آ گیا. انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے اب آپ یہ یوز کر سکتے ہیں. جو ساری بیسیکلی کیا ہے کہ یہ دیکھیں یہ پیکیجنگ ہے اور اس میں وہ پروڈکٹ کو کہیں نہیں کر رہے، کنزیومر کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، کنزیومر کو ایک یعنی کہ ایڈوانٹیج دے رہے ہیں، اس کی جاب کو ایزی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ مس ایپ نہیں ہو، پروڈکٹ جو ہے سیف سیکیور ہو. تو پیکیجنگ جو ہے اتنی امپورٹنٹ ہے. تو تھوڑے سے اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں. فیکٹر کنٹریبیوٹنگ ٹو دی ایمفیسس آن پیکیجنگ. سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ہے دیٹ از سیلف سروس، کہ اگر آپ کی جو پراپر وہاں پر یعنی کہ اگر نائس پیکنگ میں پڑی ہو تو اٹس ایزی فار دا کنزیومر ٹو پک. آپ کو اس کے لیے ایفرٹ نہیں کرنے پڑیں گے. یعنی میں بڑی سمپل سی ایک ایگزامپل دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ سیلف سروس سے کیا مراد ہے. دیکھیں اگر ایک رائس ہے یا شوگر ہے یا آپ کے یہ جو پلسز ہوتی ہیں، اگر یہ کسی ایک بوری میں ویسے پڑے ہوئے ہیں تو اب آپ لینے جانا آپ تو وہاں پہ نہیں لے سکتے. سپوز آپ کو جی 1 kg چاہیے رائس. اب آپ شاپ کیپر کو کہیں گے، شاپ کیپر بیزی ہے، پھر وہ جائے گا اس میں سے وہ نکالے گا، اس کو تولے گا، اس کے بعد یہ آپ کا ٹائم بھی لگے گا. ٹھیک ہے، سیلف سروس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یو آر ڈیپینڈنٹ آن دا سیلس پرسن اور دا شاپ کیپر. ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں اگر وہی جو سے رائس جو سے ہیں وہ 1 kg کے بیگ میں پیک سیل ہو کر پڑے ہوئے ہیں اور اس پہ کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جی کیا نام ہے رائس 1 kg پیک، تو کوئی بھی بندہ جائے گا وہاں سے اٹھا کے لائے گا. یعنی کہ سیلف سروس اور جاب ول بیکم ویری ایزی. کنزیومر ایفلوئنس. سملرلی جو ہے کنزیومر جو ہے اگر ہم بات کر رہے ہیں اس کی فیکٹرز کنٹریبیوٹ ٹو دی ایمفیسس آن پیکیجنگ، تو کنزیومر کا بہت کنزیومر اس کو بہت یعنی کہ امپورٹنس دیتا ہے. جسٹ بیکاز آف دا پیکیجنگ سم ٹائمز وہ پروڈکٹ کو پک کر لیتا ہے اور سم ٹائم پروڈکٹ کو ریفیوز کر دیتا ہے. تو کنزیومر ایفلوئنس از دیئر. پھر کمپنی برانڈ امیج. دیکھیں پیکیجنگ کا ایک اور آپ کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے کہ اس پہ آپ اپنا برانڈنگ کر سکتے ہیں. آپ کا کیا نام ہے کمپنی کا اور برانڈ کا امیج اسٹیبلش ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اچھی کمپنیز ہیں ان کی پروڈکٹ بھی اچھی پیکنگ میں آتی ہے، اور جو کمپنیز جو سی ہیں یعنی کہ اگر وہ یعنی کہ اتنے اچھے لیول پہ کام نہیں کر رہے ہیں تو ان کی پروڈکٹ کی اگر آپ پیکنگ کوالٹی دیکھیں تو آپ کو اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات ہم پیکنگ کوالٹی ہی سے کہہ دیتے ہیں کہ دس پروڈکٹ از ناٹ اے کوالٹی پروڈکٹ، اٹس اے سب اسٹینڈرڈ پروڈکٹ. حالانکہ ہم نے اس کو کھول کے بھی نہیں دیکھا، ہم نے اس کو یوز بھی نہیں کیا ہوتا، لیکن ہم پیکنگ سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اگر اس کی پیکنگ ہی اتنی اچھی نہیں ہے، پیکنگ جو سی پیکیجنگ کی جو سٹینڈرڈ ہے اس کو میٹ نہیں کر رہی ہے، تو جو پروڈکٹ ہے تو وہ پھر کیسے اس کا کیا نام ہے پروڈکٹ سٹینڈرڈز کو میٹ کر رہی ہوگی. انوویشن اپورچونٹی. اگین بہت ساری پروڈکٹس آتی ہیں کہ جن کی پروڈکٹ کیا نام ہے جو پیکیجنگ ہوتی ہیں اس میں بڑی اچھی شیپس ہوتی ہیں، سٹائلز ہوتے ہیں، اسپیشلی بچوں کے لیے جو سے انوویشن اپورچونیٹیز اس میں بہت ساری ہے. جیسے ہائنز نے انٹروڈیوس کروائی تھی کہ بجائے اس کے کہ آپ بوٹل کو اس طرح رکھیں کہ وہ الٹے رخ پر جو سے اب انوویشن ہے. ظاہر بات ہے ایک چینج ہے جب آپ کی شیلف پہ بہت ساری پڑی ہوتی ہے، ایک دم جب آپ کوئی ڈفرینٹ چیز دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے. تو اس میں انوویشن اپورچونیٹیز ہیں. آپ کیا نام ہے پروڈکٹ اس میں ہے اس کی آپ کنٹینرز ہیں یا پیکیجنگ کو جو ہے اس کے ساتھ آپ پلے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی انوویشن لا سکتے ہیں جہاں پر آپ کو ایک ایج مل سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو یور کمپیٹرز. پھر اس کے بعد آپ کی آ جاتی ہیں پیکیجنگ آبجیکٹیوز. آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں کہ آپ پیکیجنگ کیوں کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں پیکیجنگ کے کیا ہے، آئیڈینٹیفائی دی برانڈ. یہ پیکیجنگ ہی ہوتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی اس پروڈکٹ کے اندر کیا ہے.
How can we make a difference between Pepsi and Coke? Suppose if we put the Pepsi or Coke in a plain glass, we will not be able to identify. It's just because of the packing. ٹھیک ہے, وہ بلو اور ریڈ کی بھی جو ہے وہ اسی کی ساری بات ہے نا. اندر تو کیا نام ہے کوک تو سیم ہے, وہی بلیک کلر کی ہے, لیکن اگر بلو کا آئے گا تو ہم کہیں گے جی دس از پیپسی ہے, اور اس کے اوپر ان کا لوگو لگا ہوگا, اس کے اوپر ایک نام لکھا ہوگا. کوک جو دیٹ از ان پیورلی ان ریڈ کلر, ان کا اپنا ایک اسٹائل سے لکھا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, تو آئیڈینٹیفائی دی برانڈ, کنوے ڈسکرپٹیو اینڈ پرسویسو انفارمیشن. پھر آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی ہوگی کہ پیکیجنگ کے اوپر اس کی کمپلیٹ انفارمیشن ہوتی ہے, اس کے انگریڈینٹس کی ڈیٹیل ہوتی ہے, اس کے کیا نام ہے جو بھی ایک مینوفیکچرر آفر کر رہا ہے وہ اس میں اس کے اوپر ساری ڈسکرپشن لکھی ہوتی ہے, جسٹ ٹو موٹیویٹ, جسٹ ٹو گیو اے کانفیڈینس ٹو دا کنزیومر. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کی جو ڈسکرپشن ہے, جو آپ کی پرسویسو انفارمیشن ہے کہ جس کی بیس پہ آپ نے ڈیسیجن لینا ہے. کیوں لکھا ہوتا ہے کہ ملک پیکیج ود آئرن, کس نے لکھا ہوتا ہے جی کیا نام ہے ود وٹامن اے اینڈ ڈی, کوئی کہتا ہے جی سب سے گاڑھا دودھ. ٹھیک ہے, کوئی کہتا ہے جی ہیلدی. تو یہ ساری جو ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ آپ کو کنوے کرتی ہیں اور آپ کی جو کنزیومر کا جو ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے اس میں اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. فیسیلیٹیٹ پروڈکٹ ٹرانسپورٹیشن اینڈ پروٹیکشن. ایک اور چیز پیکیجنگ جو ہے, اگر آپ نے چیزوں کو یہاں سے موو کروانا ہے, یہ پیکیجنگ ہی ہے جو چیزوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے. ادروائز اگر پیکیجنگ ان کی اس قسم کی نہ ہو تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹرانسپورٹیشن یا ٹریولنگ کے دوران ہی یعنی کہ خراب ہو جائیں یا اس حالت میں آپ تک نہ پہنچیں گے جس میں آپ اس کو ریسیو کرنا چاہتے ہیں. ٹرانسپورٹ میں آپ بات ہو رہی ہے, ٹرانسپورٹ میں بھی ایک جیسے اگر ایک باکس ہے, اس باکس کے اندر کتنی کوانٹٹی ہے, باکس کا سائز کیا ہونا چاہیے, جو انڈیویجول یونٹ ہے اس کی کتنی کوانٹٹی ہے, کیونکہ ہر ٹرانسپورٹیشن میں اگر آپ اس کے کیا نام ہے پراپر سائزز میں اس کو نہیں کریں گے تو میں بھی آپ کو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ جو سی ہے وہ بڑھ جائے. چھوٹے لیول میں یہ ہے کہ یہ گاڑی میں یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے اگر ریزنیبل سائزز ہوں تو 6 باکس ہیں, لیکن آپ کو ارریگولر سائزز ہیں تو میں بھی آپ 4 بھی نہ رکھ سکیں. اس طرح بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ بھی اس ٹائم خیال کرتی ہیں ایون اف دے آر انوالو ود دا شپنگ, اگر وہ سی کے تھرو بھی بھجوا رہی ہیں تو شپ کنٹینر جو ہیں اتنے بڑے کنٹینر اس میں بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم اسپیس کو یوٹیلائز کیا جا سکے. اور اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی جو پیکیجنگ جو ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ ڈیورنگ دا ٹرانسپورٹیشن, ڈیورنگ دا پلیسنگ اس میں کوئی ایشو نہیں آنا چاہیے. اسسٹ ایٹ ہوم اسٹوریج. کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کی جب ہم لے کر آتے ہیں اور ہم اس کو یعنی کہ کھول لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ ہمارے لیے ایک مسئلہ بن جاتا ہے کہ اب ہم اس کو کیسے سنبھال کے رکھیں کہ جی کھلا ہوا ہے, اس میں کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے, خراب ہو جاتی ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کیا نام ہے جن کو آپ دیکھیں کہ جی بڑا یعنی ایزی ہے ان کو مینیج کرنا. یہ اسی طرح ہی ہے کہ کیا نام ہے, آپ چھوٹی سی میرے ذہن میں ابھی ایک ایگزامپل آ رہی ہے کہ اب نیسلے کے جو جوسز آ رہے ہیں اس کے آپ دیکھیں اس کے اوپر کیپ لگی ہوئی ہوتی ہے, آپ جوس کو یوز کریں اس کے بعد اس کی کیپ واپس لگا دیں. اسی کے مقابلے میں وہی نیسلے ہے, اس کا اگر آپ کیا نام ہے ملک پیک لے کر آئیں, اب آپ نے اس کو ایک دفعہ کٹ کر دیا تو اس کے بعد اس کو اگر آپ رکھنا چاہ رہے ہیں جو ریمیننگ آپ کا جو ملک ہے تو وہ آپ کے لیے ایک پرابلم بن جائے گا. تو یہ ہے کہ کیا نام ہے آپ کے وہ ہوم اسٹوریج میں آپ کو اسسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. ایڈ پروڈکٹ کنزمپشن. پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ اگر ان کی پیکیجنگ اچھی ہے تو آپ ان کو کیا نام ہے جو آپ کو ہیلپ کرتی ہیں کہ آپ ان کو اگین اینڈ اگین یوز کر سکتے ہیں, ان کو کنزیوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو یا اس طرح بعض اوقات یہ بھی ایک اور چیز بھی ہے کہ جیسے اب بعض اوقات یعنی کہ جیسے اب مارکیٹ میں آپ کو ہنی اویلیبل ہے, جس جار میں آپ کو آ رہا ہے, جب آپ اس کو ہنی ختم ہو جائے تو اس کو آپ ایز اے گلاس یوز کر سکتے ہیں کہ اس کی شیپ ایسی رکھی ہوتی ہے. بعض کیا نام ہے انرجی ڈرنکس ہیں, ان کی کیا نام ہے جو کنسنٹریٹ فارم میں آتے ہیں کہ ان کی پیکیجنگ اس قسم کی ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو یوز کریں تو بعد میں وہی جو اس کا کنٹینر ہوتا ہے اٹ کین بیکم اے جگ اور اٹ کین بیکم اے مگ اور اٹ کین بیکم اے گلاس. تو وہ ہے کہ ایڈ پروڈکٹ کنزمپشن میں آپ کی وہ ہیلپ کرتی ہیں. پھر اس کے بعد فنکشنز آف لیبلز, یہ جو لیبلز جو سے آپ کے لگے ہوتے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کے اوپر, اٹس اگین پارٹ آف دا پیکیجنگ. تو وہ کیا ہے, وہ بھی آپ کو آئیڈینٹیفائز کرتی ہیں, بتاتی ہیں کہ جی اس کا کیا ہے. ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس پروڈکٹ کا مینوفیکچرر کون ہے. ایک برانڈ ہے, ہم اس کو اٹھاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اچھا یہ لیور برادرز کی پروڈکٹ ہے, یہ جو ہے پروکٹر اینڈ گیمبل کی پروڈکٹ ہے,
دس از فرام دیٹ سورس، دس از فرام دیٹ سورس. وہ ساری انفارمیشن ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ وہ ہمیں لیبل سے ملتی ہے. آئیڈینٹیفائز گریڈس. سملرلی آپ کے جو لیبلس ہوتے ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں آپ گریڈنگ کو بھی. دس پروڈکٹ از اے گریڈ کوالٹی، دس پروڈکٹ از اے بی گریڈ کوالٹی. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو وہ بھی انفارمیشن ساری جو سی ہیں لیبل سے ملتی ہیں. پھر اس کے بعد ڈسکرائبس، وہ آپ کو بہت ساری انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کوئی بھی ہے؟ ہم تو کیا نام ہے، اگر ان لیبلس کے اوپر انفارمیشن نہ ہو تو ہم کبھی بھی صحیح پروڈکٹ ہی نہ لے کر آ سکیں. بیٹریز ہیں جس کو آپ سیل کہتے ہیں، اب ریچارجیبل بھی ہوتے ہیں اور کنزیومر بھی، الکلائن بھی ہوتے ہیں اور دوسرے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ بظاہر دیکھنے میں وہی یا ڈبل اے یا ٹرپل اے بیٹریز ہے، تو اب اس میں سے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جی ریچارجیبل ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمیں جو لیبل ہے اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے. یا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے جب تک ہم لیبلز نہیں سے ہم پڑھتے، کوئی بھی آپ بلکہ لے لیں، اکثر جو چیزیں ہیں تو شاید ہم صحیح چیز ہی سلیکٹ نہ کر سکیں. پروموٹس، یس لیبلز پروموٹ کرتے ہیں. 20% ایکسٹرا کس پہ لکھا ہوتا ہے؟ لیبل کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بائی 1 get 1 free. ٹھیک ہے، یا 50% آف. یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ کہاں پر مینشن کی ہوتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں نیچرلی جو ہے پروڈکٹ کے لیبلز کے اوپر مینشن کی ہوتی ہیں. اور لیکچر کے اینڈ پر یعنی کہ وہ سورسز ہیں جہاں سے ساری انفارمیشن کلیکٹ کی گئی، بیبلیوگرافی ہے. اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح ایک اچھی بات لیکچر کے اینڈ پر، اور آج کی اچھی بات یہ ہے کہ رالف والڈو ایمرسن کہتے ہیں what lies behind us and what lies before us are small matters compared to what lies within us. ٹھیک ہے، ہمارے ارد گرد کیا ہے، ہم سے پہلے کیا تھا، ہم سے بات کیا ہے، وہ ساری بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ what is inside us. اور یقین مانیں اللہ میاں نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، ان کو یوٹیلائز کریں اپنے لیے، اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے ملک کے لیے. میری بھی آپ سے یہی امید ہے کہ اللہ میاں نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کو ادا کریں. ٹھیک ہے، ان کو استعمال کریں اور ان کا فائدہ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان تک ضرور پہنچائیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیں. اللہ حافظ.